बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने अहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मज़हबी मौज़ूआत पर पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हस्बे साबिक हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं जनाब अहमद बिलाल। अहमद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप अपने सवालात उस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने सूरा ताहा के तारुफ़ को देखा था, उसका तारुफ़ हमने समझने की कोशिश की थी और उसके अंदर जो मज़ामीन हैं उन पे एक सरसरी निगाह डाली थी। आज हम सूरा ताहा का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मैं जनाब अमानत रसूल साहब से गुजारिश करूँगा अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, जैसा कि हमने कल सूरत ताहा को 3 हिस्सों में तक़सीम किया था। पहला हिस्सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, याद दहानी के हवाले से कि कुरान मजीद क्या है, वो तज़किरा है। और तज़किरा किन के लिए है? जो खशियत रखने वाले लोग हैं। तो आज सूरत ताहा का आगाज़ यहीं से हम करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस तरह ख़िताब फरमाया, वहाँ से सूरत ताहा का आगाज़ होता है। फरमाया, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आप पे कुरान को इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप मुशक्क़त में पड़ जाएं, इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा, मगर यानी इस कुरान को हमने नसीहत के तौर पर नाजिल किया है। किन के लिए? जो खशियत रखते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो ये फ़रमाया कि हमने कुरान को इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप मुशक्क़त में पड़ जाएं, यानी जब अल्लाह ने आप पे कुरान को नाजिल किया और आपको मकाम नबूवत और रिसालत अता किया, तो उसके बाद ये हुक्म हुआ कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जाइए, या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्त रिसालता, कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तबलीग कीजिए उसकी जो आपकी तरफ नाजिल किया गया। अगर आपने ये नहीं किया तो गोया कि आपने रिसालत का जो फ़रीज़ा और मकसद है वो अदा नहीं किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुफ़ार व मुशरिकीन और वो लोग के जो इस्लाम अभी कबूल नहीं कर चुके थे या इस्लाम के मुखालिफ और दुश्मन थे, जब आप उनको दीन पहुँचाते और वो दीन की तरफ राग़िब नहीं होते थे, तो आप ये ख़याल करते कि शायद मेरे काम में या मेरी इस तबलीग में, दावत में कोई कमी बेशी रह गई है। तो इस परेशानी की वजह से आप और ज़्यादा उस हवाले से ज़िम्मेदारी को अदा करते और आगे बढ़ते, और आपको ये भी परेशानी लाहिक होती कि ये लोग क्यों नहीं इस्लाम कबूल करते। अगर ये इस्लाम कबूल कर लें तो ये क़यामत की और आखरत की जो तबाहियाँ हैं, होलनाकियाँ हैं, हलाकतें, उससे ये महफूज हो जाएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसी तरह सूरतुल काफ़ में भी बयान फरमाया और यहाँ पर भी इसी बात को ही बयान किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने कुरान आप पे इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप ख़ुद को मुशक्क़त में डाल दें। आपको हमने रसूल और नबी बनाकर भेजा है। आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि आप हमारे पैगाम को, हमारे मैसेज को लोगों तक पहुँचा दें। आपने जब अपने इस पैगाम और इस दावत को लोगों तक पहुंचा दिया तो आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई। तो आप इस हवाले से परेशान ना हो। वो जो आपके मुखातबीन हैं, आपके मुकाबिल लोग हैं, वो ईमान नहीं ला रहे, तो ये उनका अपना किरदार है और उनकी अपनी जहनीत और सोच है, ज़िद है, सरकशी है कि जिसकी वजह से वो इस्लाम कबूल नहीं करते। यानी उनकी ये कोताही है, उनका अपना ये नक्स और कमी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह पाक इस तरह खिताब फरमाता है। और यहाँ पे एक और बात जो बड़ी अहम है, अल्लाह पाक ये कहता है कि ये नसीहत है उसके लिए कि जो खशियत रखता है, यानी खशियत से मुराद ये है कि वो बातनी तौर पर तैयार है, अपना तज़किया नफ्स करता है, उसके अंदर अज्ज़ो इनकिसारी है, उसके अंदर एक तलब
کی خواہش ہے تو اسی کو ہی قرآن پاک نصیحت دیتا ہے، یعنی کوئی نہیں لینا چاہتا تو قرآن اس کو ہدایت نہیں دیتا، جو طلب رکھتا ہے، جو خواہش رکھتا ہے تو قرآن اسی کے لیے ہدایت اور اس کے لیے تذکرہ ہے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کے لیے یہاں پر تذکرہ کا لفظ آیا ہے، لیکن کئی اور مقامات ہیں جہاں پر ذکرہ کا بھی لفظ آیا ہے، اور اس کے علاوہ ذکر کا لفظ بھی آیا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد تذکیر ہے، یعنی لوگوں کو نصیحت کرنا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں سورۃ صاد میں بالقرآن ذی ذکر فرمایا گیا، یہ جو قرآن ہے یہ ذکر والا قرآن ہے، یعنی اس میں نصیحت ہے، اس میں یاد دہانی ہے، اس لیے فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین، کہ یہ قرآن صرف اور صرف عالمین کے لیے ذکر ہے، نصیحت ہے۔ تو یہاں پر تذکرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو یاد دہانی، نصیحت، یہ واعظ اور یہ جو کچھ بھی قرآن بیان کرتا ہے، یہ در حقیقت ہمیں تیار کرتا ہے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ بار بار اس بات کو دہرا کر یہ بتاتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور اللہ نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو آزمائش اور امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 4 میں یہ فرمایا کہ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ جو تذکرہ ہے، یہ جو کلام ہے، یہ جو قرآن ہے، یہ اس کی طرف سے اتارا گیا ہے کہ جس نے زمین کو اور اونچے آسمان کو پیدا کیا ہے، یعنی زمین جو ہمارے پاؤں تلے ہے اور آسمان کے جو ہمیں بلندی پہ نظر آتا ہے، یعنی ہم اپنے سر کو اٹھاتے تو ہمیں نظر آتا ہے۔ اب وہ 7 آسمان ہیں اور ان کی کیا حالت اور کیفیت ہے، آج کی سائنس اس کے بارے میں تھوڑی بہت ہمیں اطلاع دیتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں آسمان کا ذکر کیا ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ الرحمن علی العرش استویٰ، کہ وہ رحمان عرش پر قائم ہے، عرش پر وہ قائم ہے، عرش پر متمکن ہے، وہ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اور فرمایا اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اور جو کچھ زمین کے نیچے ہے۔ یعنی آغاز میں فرمایا کہ ارض اور سماوات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اب اس کی آگے مزید وضاحت کر دی کہ آسمان اور زمین، ان کے اندر بھی جو کچھ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملکیت میں، ان کے درمیان، اور پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جو زمین کے نیچے ہے وہ بھی خدا کی ملکیت میں ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا تو وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، یعنی اونچی آواز سے کہو، یا وہ چپکے سے کوئی بات تم کہتے ہو، تو کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اب یہ وہ کیفیت ہے جو انسان کے دل اور باطن کی ہوتی ہے، انسان جس کا اظہار نہیں کرتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے، یعلم السر واخفیٰ، اور جو کچھ بھی پوشیدہ ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جو پوشیدہ سے پوشیدہ تر ہے، پوشیدہ ترین ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے، اور جو ظاہر ہے، جو آپ بولتے ہیں، جو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے۔ فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں معبود مگر وہ، لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے اچھے نام ہیں، یعنی اللہ کی صفات وہ خوبصورت ہیں، وہ اعلیٰ ہیں، جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام بے شمار ہیں، لیکن ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 99 خاص طور پر ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ 99 نام صرف اسی لیے کہ ہم ان کو پڑھیں، سمجھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات سے ہم آگاہ ہو جائیں، لیکن اللہ کی صفات وہ بے شمار اور کثیر ہیں جن کو کبھی بھی محدود نہیں کیا جا سکتا۔ تو ناظرین کرام، یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہو گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا بھی ذکر ہو جاتا ہے، اور جو تعلیم ہے اس پہلو میں وہ بھی ہمیں دے دی گئی ہے۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہوتا ہے۔ جب اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع کرتا ہے تو کیا فرماتا ہے، یہاں سے ہم کل بات کریں گے، لیکن آخری اس آیت کا میں ذکر اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ فرمایا وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ کی بات یا موسیٰ کی خبر پہنچی ہے؟ خبر تو پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، لیکن یہ اسلوب اور انداز یہ بتاتا ہے
کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مشکلات آپ کی زندگی میں ہیں ایسی مشکلات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بھی آئی تھیں، اور جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام آخر کار کامیاب اور کامران ہوئے تھے، تو اس میں ایک پوشیدہ خوشخبری یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اپنے مشن میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، امانہ صاحب بہت شکریہ، آپ سورہ طٰہٰ کی جو ابتدائی آیات ہیں ان کا مفہوم، ان کی تشریح بیان کر رہے تھے۔ ان آیات میں ہم دیکھیں تو بہت سی چیزوں کا ذکر ہے، زمین و آسمان کا بھی ذکر ہے، علی العرش استویٰ کا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کا ہے، اور بہت سے اعتراضات ذہن میں آ سکتے ہیں، آتے بھی ہیں زمین و آسمان کے تخلیق میں، اللہ تعالیٰ کے علی العرش استویٰ والے اس پہ۔ تو میں آپ کے سامنے سوال رکھوں گا کہ کیا جو زمین اور آسمان ہیں اس کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہے اس سے پہلے ہو چکی تھی، یا یہ ہم وہ پڑھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو وہ پھل کھانے سے، دانہ کھانے سے منع کیا گیا تھا، تو پھر جب وہ ہوا معاملہ اس کے بعد اللہ رب العزت نے زمین پہ بھیجا، تو اب یہ اس کے بعد یہ سارا کچھ ہوا، یا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی، تخلیق سے پہلے یہ سب کچھ ہو چکا تھا زمین و آسمان کا کام؟ قرآن مجید سے اور باقی کتابوں سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ہی یہ کائنات وجود میں آ چکی تھی، ٹھیک یعنی زمین آسمان یہ سب کچھ، اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کی تھی۔ جو اسلوب اور جو انداز ہمیں قرآن بتاتا ہے اس سے تو ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، یہاں پہ تذکیر کا ذکر ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم نے پچھلے پروگرامز میں بھی بات کی تھی کہ پیغمبر کا کیا کام ہے، تو میں چاہوں گا آپ اس پہ بھی جو ہے نا وہ واضح طور پہ کچھ جواب دیجیے گا کہ جو پیغمبر کا کام ہے، وہ جو ان کا منصب ہے، اس کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، یا پیغمبر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا باقی انبیاء ہیں ان کے ذمے کوئی اور بھی کام ہوتا ہے؟ قرآن مجید سے جو ہمیں بنیادی بات معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ پیغمبر کا جو فریضہ ہے، ذمہ داری ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کو، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک من و عن پہنچا دے۔ اچھا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا، نازل فرمایا، وہ لوگوں تک پہنچائے۔ ٹھیک۔ قرآن جب یہ کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اس سے بھی مراد یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، یعنی جو آپ تک پہنچاتے ہیں یہ بالکل وہی کچھ ہے جو خدا نے اپنے رسول کو دیا ہوتا ہے، اپنے نبی کو، وہ من و عن وہی چیز آپ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس میں کوئی یہ خیال نہ کرے کہ یہ نبی اپنی خواہش کو شامل کرتا ہے تو ایسا، اپنی ہوا کو شامل کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے۔ یہ بالکل پیور طریقے سے جیسے وحی اترتی ہے، فرشتہ لاتا ہے اور پوری حفاظت کے ساتھ اس کو زمین پر اتارا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پر، پھر اسی حفاظت سے ہی رسول اللہ کے کلام کو، اللہ کے دین کو وہ آپ آگے پہنچا دیتے ہیں۔ پہلی ذمہ داری تو قرآن نے یہ بیان کیا۔ اب واضح بات ہے کہ جیسے ہم نے ذکر کیا کہ پیغمبر کی بے چینی ہوتی ہے، اضطراب ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جب اللہ کا دین ہے، خالص دین ہے، اور میں، اللہ نے مجھے یہ دیا ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ قبول کرنے والے لوگ ہوں۔ یہ اس کے اخلاص کی آئینہ دار ہوتی ہے، یہ اس کی نیت، یہ ارادہ، یہ بے چینی، یہ اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری، یہ رونا، یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی، میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو پہنچا دوں، تو یہ وہ پھر اس ذمہ داری کو ادا کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر یہ فرماتا ہے وہ مَارسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، کہ ہم نے آپ کو ان پر حفیظ نہیں بنایا۔ یہ بھی فرمایا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، کہ ہم نے آپ کو ان پر مسیطر نہیں بنایا، یعنی مسیطر سے مراد چوکیدار جیسے لفظ بولتے ہیں، ذرا تھوڑا سا، یعنی اس میں یہ معنی ہوتا ہے کہ ایک حفاظت کے ہر حوالے سے، سختی والا معنی، یعنی ہاں، گفتگو کا بھی مسیطر، کاموں کا بھی مسیطر، ہر چیز پر نظر رکھنا، اور اس کو ایک بڑی ذمہ داری اپنے لیے لے لینا۔ تو یہ جو طریقہ ہے، تو فرمایا کہ آپ مسیطر نہیں ہیں، آپ کیا ہے، مذکر ہیں۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ہمارے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، ان کو نصیحت کریں، ان کو واعظ کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تمام پیغمبروں نے اپنی اسی ذمہ داری کو ادا کیا۔ بالکل صحیح ہے۔ جمان صاحب، یہاں پہ آیت میں یہ بھی بتایا گیا علی العرش استویٰ،
اب جب اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں تو بہت سے سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں، بہت سے لوگ اس کو ڈسکس کرتے ہیں. آپ بتائیے گا استوا کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے اور اس لفظ کو کیسے سمجھا جائے؟ کیا اس کا مطلب بیٹھنا ہے؟ اور اگر جب بیٹھنے کی ہم بات کریں تو ایک انسان جس طریقے سے خود بیٹھتا ہے یا جس طریقے سے باقی لوگوں کو بیٹھتے دیکھتا ہے، یعنی اس کے سامنے ایک خاص وہ ایک عکس ہوتا ہے اس چیز کا، ہم اس کو اسی طریقے سے سمجھیں یا کسی اور طریقے سے؟ اچھا، جو یہ فرمایا نا کہ الرحمن علی العرش استویٰ، اس سے ایک بڑا خوبصورت جو مفہوم سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے اس کائنات کو بنایا، تخلیق کیا، انسان کو پیدا کیا، یہ سب کچھ اس نے یہ نظام کائنات کو بنایا، اس کا آغاز کیا. ایک یہ ہوتا ہے کہ بنانے والا اپنی تخلیق سے بالکل علیحدہ ہو کر بیٹھ جاتا ہے، بنا دیا اور اس کے بعد ختم، بنا دیا، صحیح، وہ پھر خود چلتی رہے، خود اپنا کام کرتی رہے. لیکن یہاں ایسا نہیں ہوا. اللہ پاک جب یہ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ، اس سے مراد یہ ہے کہ میں نے اس کائنات کو، انسان کو، یہ سب کچھ میں نے بنایا ہے تو میں اس نظام کو چلا بھی رہا ہوں. صحیح، یہ نہیں ہے کہ میں اسے بالکل بے پرواہ ہو کر بیٹھ گیا. تو الرحمن علی العرش استویٰ، جب متمکن کا لفظ ہم بولتے ہیں نا عربی زبان میں، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اقتدار میرے ہاتھ میں ہے، کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے یہ سارا. تو یہ اس نظم و نسق کو میں چلانے والا ہوں. تو یہ بھی ایک ایتھیزم میں ایک نقطہ نظر یہ پایا جاتا ہے کہ خدا تو ہے بنانے والا، لیکن وہ بنا کر اب اس نے چھوڑ دیا اس ابھی کائنات اپنے کو. اصولوں میں چل رہی ہے. اب اپنے اصولوں پر قوانین جو ہیں بس اسی پر یہ کائنات چل رہی ہے. صحیح. تو اب خدا علیحدہ ہو کر بالکل بیٹھ گیا، اب ان معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں لیتا. اب کائنات جانے، انسان جانے، یہ رہنے والے جانے، یہ ان کا کام ہو جاتا ہے. لیکن صحیح. قرآن مجید اس کا بھی رد کرتا ہے نا. جب اللہ رب ہے تو رب سے مراد بھی یہی ہے، پرورش کرنے والا. یعنی ایک ہے کہ بچے کی تخلیق ہو گئی، اب یہ نہیں کہ بچے کی تخلیق ہو کے چھوڑ دیا، اب اس بچے کی خوراک کا انتظام ماں کے دودھ کی صورت میں کر دیا. بالکل صحیح. آج کی سائنس بھی اگر شیرخوار بچے کے لیے دودھ پیدا کرتی ہے، بناتی ہے، سائنس فارمولا وہی رکھتی ہے جو ماں کے دودھ کا ہوتا ہے. تو گویا کہ ماں کے دودھ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ یہ بچہ ہے، اس کا سٹومک جو ان سے ہے یہ بڑی خوراک برداشت نہیں کر سکتا، تو اس کے حساب سے دودھ کو پیدا کر دیا. اسی طرح جیسے جیسے انسان بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس کی پرورش، تربیت، اس کی خوراک، غذا وہ اس کی عمر کے حساب سے آگے بنتی چلی جاتی ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا کائنات بنا کر علیحدہ نہیں ہو گیا، وہ رب بھی ہے، وہ الرحمن علی العرش استویٰ بھی ہے. وہ بالکل صحیح ہے. بہت خوبصورتی سے آپ نے وہ جو ایک نقطہ ایتھیزم میں ہمارے سامنے آتا ہے اس کا بھی جواب دے دیا. مولانا صاحب یہ بھی بتائیے گا، خدا کا عرش اسی آیت کے اندر یہ بتایا نا علی العرش استویٰ، خدا کا عرش کیا ہے، اس کو کیسے سمجھا جائے؟ دیکھیے عرش جو ہے نا یہ متشابہات میں سے ہے. متشابہات کا مطلب؟ یعنی قرآن میں جو کچھ آیات محکمات ہیں، اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئرٹی واضح طور پر احکام ہمیں دی، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے. متشابہات سے مراد یہ ہے کہ جیسے جنت ہے، دوزخ ہے، بہت سے معاملات ہیں، ہم اس کو اس طرح سمجھ لیتے ہیں کہ دنیا میں یہ اگر کچھ چیز ہمارے محسوسات میں ہے، معقولات میں ہے، تو ہم اس سے اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہوگی، لیکن اس کی اصل حقیقت رب جانتا ہے. تو عرش سے جو ہم سمجھتے ہیں وہ ہمیشہ اقتدار ہم سمجھتے ہیں. ہم عرش کا جب لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد یہی ہوتا ہے جیسے بادشاہ کا عرش ہے کہ بادشاہ وہاں پر تخت پر اپنے بیٹھے ہوئے سارے اپنی مملکت کو، ریاست کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. تو یہ گویا کہ جب عرش کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد اختیار، اقتدار، طاقت، قوت یہ مراد ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. امان صاحب، قرآن کریم کی آیات پہ جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ناظرین کے سوالات بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ایک سوال ہے جو کسی خاتون کی طرف سے آیا ہے، وہ پوچھ رہی ہیں کہ جو عدت ہے وہ کب سے شروع کی جائے گی، یعنی طلاق ہونے کے بعد جو عدت ہے وہ کب سے شمار کی جائے گی؟ پہلی طلاق سے شمار کی جائے گی یا 3 جب طلاق ہو جائیں گی تو پھر شمار کی جائے گی؟ اچھا، یہ ہمارے ہاں مسئلہ بڑا الجھا سا گیا ہے، الجھا دیا گیا ہے یہ مسئلہ. قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ طلاق اگر ایک دفعہ بھی دی جاتی ہے طلاق ہو جاتی ہے. ٹھیک. یعنی مقصد کیا ہے طلاق سے؟ مرد اور عورت کا علیحدہ ہونا ہے نا. وہی نازم الطلاق، مرد جب اچھے طریقے سے ارادہ کر لیتا ہے طلاق کا
تو وہ ایک دفعہ طلاق کہنا یا ایک دفعہ طلاق دینا، یا وہ بے شک یونین کونسل سے ایک طلاق ہو تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ مرد اور عورت علیحدہ ہو جائیں، انہوں نے یعنی اب اکٹھے ہی زندگی نہیں گزار سکتے، تو وہ ایک طلاق سے بھی ہو جاتا ہے معاملہ۔ اور اس کو طلاق احسن کہا گیا ہے، فقہا نے اس کو طلاق احسن کہا ہے، بہترین طلاق یہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید بھی اسی کو بیان کرتا ہے۔ جب ایک طلاق دے دی نا، اب اس کے بعد دونوں آزاد ہو گئے۔ صحیح۔ اب عورت 3 جو اس کے بنتے ہیں، سائیکل بنتے ہیں، وہ گزارتی ہے، اس کے بعد وہ خود بخود اس سے علیحدگی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک ایک طلاق کے بعد بھی علیحدگی ہو جاتی ہے، وہ جہاں چاہے شادی کرے اپنی یعنی جہاں چاہے وہ نکاح کرے، اس کو اجازت ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ ایک طلاق دی، اب وہ جو 3 مہینے ہیں نا، جو سائیکل ہم کہتے ہیں مینسز کے، اب اس میں جو 3 مہینے بنتے ہیں وہ ہے اصل میں رجوع کے لیے، یعنی اگر مرد رجوع کرنا چاہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر وہ نہیں رجوع کرتا، 3 مہینے گزر جاتے ہیں، تو خود بخود وہ طلاق واقع ہو گئی، یعنی علیحدگی ہو جائے گی، پھر علیحدگی ہو گئی 3 کے بعد۔ اب عورت بھی آزاد ہے، مرد بھی آزاد ہے، جہاں چاہے وہ نکاح کرے۔ ہاں، اس کا فائدہ یہ ہو جائے گا ایک طلاق دینے کا کہ 3 ماہ جب گزر گئے، اب اس کے بعد وہی خاوند جو اس کا پہلا خاوند ہے وہ نکاح کر کے اس کو واپس لے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، واپس اپنے نکاح میں لا سکتا ہے۔ ایک طلاق دی، 3 ماہ کے اندر رجوع کر سکتا ہے، اختیار ہے، نہیں کرتا اس کے بعد پھر نکاح کر کے واپس، یعنی وہ سمپل نکاح کر کے، سمپل نکاح یہ ہو گیا۔ اب وہ جو 3 طلاقوں والا تصور ہے نا، اصل میں وہ سزا کے طور پر رکھا گیا۔ کیسے سزا کے طور پر؟ یعنی مثال کے طور پر دیکھیے کہ جیسے کوئی ملک کا قانون ہوتا ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں، اس کی کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے کہ اس کو جرمانہ لگاؤ اس پر، کوئی کہتے ہیں اس کو کچھ وقت کے لیے جیل اس کو دو، کوئی کہتا ہے اس سے جو اختیار ہے، لائسنس ہے، جو چیزیں اس سے واپس لے لو، مختلف سزائیں مقرر کی جاتی ہیں نا۔ تو یہ ہمارے ہاں جو یہ 3 طلاقیں واقع ہو جانا اور یہ کہنا کہ جی 3 طلاقوں کے بعد مرد کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، یہ بطور سزا کے رکھا گیا تھا۔ ورنہ خود فقہا کے ہاں بھی طلاق کی جو اقسام ہیں ان میں سے سب سے بہترین جو طریقہ طلاق دینے کا وہ یہ ہے۔ پھر دوسرا طریقہ جس کو طلاق حسن کہا گیا وہ یہ ہے کہ ہر طہر میں مرد 1 طلاق دیتا ہے، ہر طہر میں، تو پھر اس کے بعد جب 3 طلاقیں یہ پوری ہوگی تو پھر عورت عدت اپنی گزارتی ہے۔ تو میں یہ ہمیشہ عرض کرتا ہوں، شاید میری یہ بات ناظرین تک پہنچتی ہے، نہیں پہنچتی صحیح طریقے سے، یا پھر بھی اگر وہ سوال کرنا چاہیں تو ہاں ضرور سوال مجھ سے کریں، مجھ سے پوچھیں اس مسئلے پر۔ یہ بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں اس پہ بڑی کنفیوژن ہے، بڑا ابہام، اور لوگ بڑے الجھے ہوئے اس مسئلے میں رہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ 1 طلاق اگر مرد نے دے دی ہے، 3 ماہ کے اندر جو بنتی ہے مدت، اس میں رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے۔ اگر نہیں کرتا تو عورت آزاد ہے، وہ جہاں چاہے شادی کرے، مرد بھی جہاں چاہے شادی کرے۔ ہاں، اگر وہ 3 ماہ کے بعد بھی اب چاہتے ہیں کہ واپسی ہو جائے، پھر نکاح کر لیں، پھر اس کے بعد واپسی ہو جائے گی۔ تو میں نے اپنے کسی پروگرام میں اسی پر ہی روشنی ڈالی تھی، میں نے یہ بتایا تھا کہ یونین کونسل کا جو طریقہ ہے کہ پہلا نوٹس بھیجتے ہیں، پھر دوسری طلاق نوٹس بھیجتے ہیں، پھر تیسری، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک پر ہی سارا معاملہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے قرآن پاک اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا اختلاف اور آپس میں جو شدت ہوتی ہے یہ پیدا ہو جاتی ہے تو ثالثی دونوں طرف سے مقرر کیے جانے چاہیے، تاکہ وہ طلاق تک پہنچنے سے پہلے کوشش کر لیں کہ بھئی ان دونوں میں صلح ہو جائے۔ نہیں ہوتی تو پھر میں نے جو طریقہ بتایا اگر اس کو اختیار کر لیا جائے، قرآن بھی اسی کو بیان کرتا ہے، اور ہمارے لیے یہ طریقہ آسان بھی ہے اور ہمیں کسی بڑی پریشانی میں ڈالنے والا بھی نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ سر ایک بات کی وضاحت کیجیے گا، یہ جو آپ نے رجوع کرنے کی بات کی ہے، اگر تو مرد رجوع کرتا ہے 1 طلاق دینے کے بعد 3 ماہ سے پہلے جی، تو نکاح کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر اس ٹائم عورت نہیں چاہ رہی رجوع کرنا تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی ایک پارٹنر چاہ رہا ہے، دوسرا پارٹنر نہیں ایک چاہ رہا۔ پارٹنر مرد نے طلاق دیا اور وہی چاہ رہا ہے رجوع کرنا، عورت حالانکہ طلاق لینا نہیں چاہتی تھی، مرد نے دے دی۔ اب رجوع جب مرد کرنا چاہ رہا ہے، اب عورت نہیں مان رہی کہ میں نے رجوع نہیں کرنا، تو کیا پھر بھی مرد بغیر نکاح کیے اسے رجوع کر سکتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ تالی تو دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے نا۔ جی بالکل۔ مرد بے شک چاہتا ہو
عورت نہیں چاہتی تو اب مرد عورت کے ساتھ زبردستی تو نہیں کر سکتا نا۔ زبردستی تو نہیں ہو سکتی، یعنی اب وہ جو خاتون ہے اس سے پوچھا جائے گا نا۔ اکثر طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد نے اتنا ستا کے رکھا ہوتا ہے، وہ اس انتظار میں ہی ہوتی ہے کہ کوئی یہ منہ سے نکالے تو میری جان اس سے چھوٹ جائے۔ جہاں یہ صورتحال ہوتی ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، ڈائیلاگ ہوتے ہیں۔ اگر واقعی کوئی بیوی کے کنسرن ہے، کوئی ریزرویشنز ہوتی ہیں، کوئی باتیں ایسی ہوتی ہیں، وہ شیئر کرے گی، بیٹھ کر پھر اس مسئلے کو حل کیا جائے گا۔ اور اس طریقے سے ہوتا ہے، بہت سے فیملیز کے اندر مسائل حل بھی ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ختم بھی ہو جاتی ہیں۔ اچھا مولانا صاحب، اسی پہ ایک میں سوال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہم دیکھتے ہیں مختلف ریاستیں، ہم نے مجھے یاد ہے ایک پروگرام میں پہلے بھی اس پہ بات کی تھی اور اس پہ ایک سوال بھی مزید آیا تھا، مزید اس کی وضاحت کے لیے۔ مختلف ریاستوں میں جو خاص طور پہ مسلم ریاستیں جن کو ہم کہہ لیں، ان کے اندر باقاعدہ طور پہ ایک لا بنا دیا گیا ہے کہ اب نکاح طلاق کا جو معاملہ ہے وہ اسی لا کے مطابق ہوگا۔ جی، پاکستان میں بھی ایک لا ہے، موجود تو ہے، جیسے یونین کونسل کی آپ نے بات کی ہے سٹیپ بائی سٹیپ، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس لا کو فالو نہیں کرتے، اور نہ وہ احباب جنہوں نے وہ لا بنانے کے اندر شمولیت اختیار کی ہے وہ لوگوں کو اس طرف جانے کی دیتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت سے پلیٹ فارم موجود ہیں، اس پلیٹ فارم پہ مختلف لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن سب کی آراء مختلف ہوتی ہیں، ریاست بھی کنفیوز ہے، لوگ بھی کنفیوز ہیں، اگر کوئی بات کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے اسکالرز میں سے وہ بھی کنفیوز ہیں۔ یہ کنفیوژن تو مزید بڑھتی جا رہی ہے، اسکالر کیوں اس کا حل نہیں نکالتے؟ اصل جب معاشرہ تقسیم نظر آتا ہے نا تو وہاں سے لوگوں کی کنفیوژن بڑھتی ہے۔ صحیح۔ پہلے پاکستان بننے سے پہلے آپ جب مطالعہ کریں آپ دیکھیں گے، خاص طور پر جب مغلیہ خاندان کی حکومت تھی اس وقت فقہ حنفی کا راج تھا۔ ٹھیک ہے۔ لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے، وہ مسائل ان کے خاندانی مسائل ہوتے تھے یا دیگر مسائل ہوتے تھے، قانونی مسائل، عدالتی مسائل، اس کے لیے وہ علماء کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ یہ جو آپ کا درس نظامی ہے نا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جیسے CSS کا نصاب ہے، کورس ہے، اسی طرح کا یہ بھی تھا، یعنی یہ بہت لیول پہ جا کے لیول لوگوں پہ کو تھا۔ خیال کرتا تھا۔ پھر یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت کے ساتھ ساتھ زوال آتا چلا گیا، اب یہ 300 سال پرانا کورس ہے جو پڑھایا جا رہا ہے۔ تو پاکستان بننے کے بعد یہ جو تقسیم ہوئی مغلیہ خاندان کے جانے کے بعد، بادشاہت کے خاتمے کے بعد، یہ پھر انگریز کا جب نظام آیا تو دو طرح کی تقسیم آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک تقسیم وہ ہے کہ جو انگریز کا قانون ہے، انگریز جو یہاں پر قانون لایا، عدلیہ میں بھی آپ کو وہ چیزیں نظر آئیں گی۔ آپ اسے کولونیلزم آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو کولونیلزم ہے آپ کو یہ پھر پورا جمہوری نظام آپ کہہ لیجئے، اپنا عدالتی نظام پورا نظام کہہ دے گا لیجئے، یہ آپ پورا نظام وہی آپ کو نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو تقسیم پیدا ہو گئی، اب اس کے لیے جو حل تھا نا وہ یہ تھا کہ جیسے پاکستان بنا تو یہی مذہبی جو لوگ تھے، یہ جو علماء تھے، ان کو اگر جدید تعلیم کے ساتھ آراستہ کیا جاتا، یعنی ادھر سے قرآن و سنت کی حدیث کی تعلیم ہوتی، ادھر سے ان کو جدید تعلیم کے ساتھ آراستہ کر کے انہی کو ہی پھر عدالتوں میں بھی ایز اے جج اپوائنٹ کیا جاتا، انہی سے ہی قانون سازی ہوتی، انہی کو ساتھ لے کر چلا جاتا، تو یہ جو ڈائیکاٹومی ایک پیدا ہوتی نظر آتی ہے، آپ کو ایک بڑا فرق نظر آتا ہے، یہ فرق کبھی نہ ہوتا۔ عوام اصل بیچاری جو ہے وہ کنفیوزڈ رہتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو وہ مذہبی ہے، مذہب سے محبت ہے، تعلق ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، یہ جو کہتے ہیں یہ بات بالکل یہی دین ہے، یہی مذہب ہے، ہم اس پر عمل کریں گے۔ جو عدالتی نظام ہے، جو آئینی نظام ہے، اس کے بارے میں لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو انگریز کا دیا ہوا ہے، یہ تو انگریز نے بنایا ہے، تو ہم اس پر کیسے عمل کریں۔ تو جب ہمارا یہ کانسٹیٹیوشن جو فیملی لاز ہمارے سامنے آتے ہیں، اس پر بھی پھر علماء نے اعتراضات اٹھائے ہیں، اور ان اعتراضات کو بھی ایڈریس کرنے کی کوشش تو کی گئی، لیکن پورے طریقے سے وہ معاملہ بھی حل نہیں ہوا۔ تو جس وجہ سے پھر اس طرح کے جو مسائل ہیں یہ ہمارے ہاں پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر حکومت، ریاست اس پر توجہ کرے کہ جیسے جدید علماء پیدا ہو رہے ہیں، یونیورسٹی سے آ رہے ہیں، ان کو اپنے اس جدید نظام میں ان کو اپوائنٹ کرے، ان کو فکس کرے، اس سے آپ دیکھیں گے کہ معاشرے میں یہ جو آپ کو اختلاف اور تفریق نظر آتی ہے یہ کافی حد تک کم ہوتی چلی جائے گی۔ بالکل صحیح ہے۔ مولانا صاحب اگلا سوال ہے، وہ خاتون کی طرف سے، وہ پوچھتے ہیں کہ میرا جو شوہر ہے، میرا خامد ہے، وہ کافی ماہ ہو گئی ہیں مجھے چھوڑ کے چلا گیا ہے، اب وہ مجھے خرچہ بھی بھیج رہا ہے، بچوں کے ساتھ بھی اس کا ملنا جلنا ہے، تو اب اگر وہ 1 سال بعد یا کئی ماہ بعد واپس آتا ہے تو ابھی بھی مجھے اس کی خدمت کرنی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، انسان ان کو اپنے حالات کے مطابق ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ میں ہمیشہ ایک جملہ بولا کرتا ہوں
کہ آپ اپنے وجود کے اپنے جسم کے خود ڈاکٹر ہوتے ہیں. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا تو آپ کو وہ میڈیسن وہ سارا کچھ دے دے گا، ٹھیک ہے، لیکن آپ کا جسم باڈی خود آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے کیا چھوڑنا ہے اور آپ کو کیا کھانا ہے اور کہاں پہ خرابی ہو رہی کیا ہے، خرابی ہو رہی ہے، اور آپ کی روٹین کیا ہونی چاہیے اور کیا آپ کی روٹین ہے. یہ سارا کچھ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی شعور کچھ سمجھ دی ہوتی ہے. اس لیے جو میری بہن یہ پوچھ رہی ہیں، بات اصل میں یہ ہے کہ جب آپ خود کہہ رہی ہے کہ وہ خرچہ بھی دے رہا ہے اور وہ ہمیں بچوں کے ساتھ تعلق بھی ہے، فائنینشلی ہر طریقے سے سپورٹ بھی کر رہا ہے، یا اس خاتون کے ممکن ہے کہ پوچھنے کا یہ مقصد ہو کہ بھئی ایک ازدواجی تعلق ہوتا ہے، قربت ہوتی ہے میاں بیوی کی، آیا کہ وہ اب میرے لیے جائز ہے یا نہیں ہے. تو میری بہن کو یہ یعنی مسئلہ میں واضح کر دوں کہ بے شک خامند جتنے عرصہ بھی دور رہے اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی، اس سے جدائی واقع نہیں ہوتی. جب بھی خامند آئے گا، 4 مہینے بعد آئے، سال بعد آئے، 2 سال بعد آئے، وہ آپ کا خامند ہی ہے، وہ اسی طرح ہی ہے جیسے وہ آپ کو چھوڑ کر گیا تھا. آپ اس کے لیے حلال ہیں، وہ آپ کے لیے حلال ہے. بالکل صحیح ہے. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. جی بلال صاحب، آپ کو سوال کرنا چاہ رہے تھے. جی سر، یہ بتائیے گا کہ اگر مرد عورت کو اختیار دے دیتا ہے طلاق دینے کا، تو کیا اس صورت میں عورت خود سے طلاق دے سکتی ہے؟ جیسے ایک عورت ہے اور مرد اس کے سامنے ہے تو وہ کہہ دے کہ میں نے تمہیں طلاق دی، تو اس طرح طلاق واقع ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ اس مسئلہ کی وضاحت کیجیے گا. اور میرے خیال میں نکاح نامے کے اندر بھی کچھ شک اس طرح کی ہوتی ہے، آپ اس پہ بات کیجیے گا. اچھا، میں چونکہ نکاح نامہ باقاعدہ طور پر پڑھاتا ہوں، اگر کوئی کورس ہمارے ادارے میں بھی ہوتا ہے یا کوئی اور بھی کورسز کا ارینج کرتے ہیں تو وہ میرے ذمے یہی لگاتے ہیں کہ آپ نکاح نامہ، نکاح فارم پڑھائیں. یعنی اس کو پڑھاتے ہیں باقاعدہ طور پر. میرڈ جو کپل ہوتا ہے، میاں بیوی ہوتے ہیں، وہ شریک ہوتے ہیں، یا ابھی ان کا نکاح ہونا ہوتا ہے، شادی ہونی ہوتی ہے، تو اس سے پہلے وہ اس کورس میں شامل ہوتے ہیں. میں اس پر بہت زیادہ زور دیتا ہوں کہ اس طرح کے کورسز ہونے چاہیے. تو میری ڈیوٹی اب لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ مانس صاحب نکاح فارم کی جو قانونی اس کی اتھینٹیسٹی ہے، جو اس کی حالت ہے، قانونی حیثیت ہے، اس پر بھی اور شک وائز میں سارے پڑھاتا ہوں، بتاتا ہوں کہ نکاح فارم میں کیا ہے. تو نکاح فارم میں ہی ایک شک ہے کہ طلاق کا حق عورت کو دیا گیا یا نہیں دیا گیا. تو اس کو ہم تفویض طلاق اس کو کہتے ہیں. قرآن مجید نے جو بیان کیا نا وہ ہے بیادہ عقدۃ النکاح. نکاح کی جو گرہ ہے نا یہ مرد کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اب اس پر ہمارے علماء فقہا کی ایک رائے تو یہ ہے کہ اگر مرد دیتا ہے تو وہ عورت کو ٹرانسفر ہو جاتا ہے حق، یعنی چونکہ مرد کا حق، طلاق کا حق مرد عورت کو دیتا ہے. مرد عورت کو طلاق کا حق دیتا ہے تو وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. یعنی مرد کو اللہ تعالیٰ نے دی ایک چیز، اب وہ اگر آگے دے رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ دے دے. تو اب آگے جب وہ دے رہا ہے تو اب یہ نہیں ہوتا کہ عورت یہ کہہ رہی ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتی ہوں. وہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ طلب کرتی ہے طلاق تو مرد پھر پابند ہوتا ہے کہ پھر وہ عورت کو طلاق دیتا ہے. لیکن اگر مرد نہ دے اس ٹائم نہیں، یہ تو پھر وعدہ خلافی بھی ہوتی ہے نا. پھر اس پر جو صورت قانونی صورت بھی آئے گی، وہ پھر اس کو مجبور کیا جائے گا، اس کو کہا جائے گا بھئی آپ نے یہ وعدہ کیا، باقاعدہ لکھت پڑھت ہوئی ہے تو آپ طلاق دیں. یا معاملہ پھر عدالت تک جاتا ہے تو پھر واضح بات ہے کہ عدالت پھر اس بارے میں جو بھی صائب فیصلہ ہوگا، درست فیصلہ، وہ قدم اٹھائے. ممکن نہیں ہے کہ مرد کہے کہ میں نہیں دے دی. ایک بات یہ ہوگی. لیکن میرا ذاتی نقطہ نظر جو ہے، میں اس پر یہی ہمیشہ کہتا ہوں کہ مجھے یعنی اس پر حیرانی ہے اور مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ مرد عورت کو طلاق کا حق دیتا ہے. یعنی عورت کے پاس پہلے ہی خلا کا حق ہے. یعنی اگر وہ چاہتی ہے کہ بھی میں مرد سے علیحدگی اختیار کروں، وہ عدالت جا سکتی ہے. اس کے پاس اور بڑے ذریعے ہیں کہ وہ خلا کا اختیار، قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے، سورۃ البقرہ میں اس کو حق دیا ہے کہ وہ مرد سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتی ہے تو وہ علیحدگی اختیار کر سکتی ہے. یہاں پہ بھی علماء یہ بات بھی کرتے ہیں نا کہ اب اس معاملے میں بھی مرد کی رضامندی ضروری ہے. اگر مرد خلا نہیں چاہتا تو پھر نہیں ہوگا. یہ بھی تو ہمارے اسکول بات یہ ہے کہ اس کا ایک حل اور بھی ہے نا. وہ یہ ہے کہ اگر مرد عورت کو ستانے کے لیے اور عدالت اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ یہ جو مرد ہے یہ عورت کو ستانے اور تنگ کرنے کے لیے غائب ہو جاتا ہے، پیشی پر آتا نہیں ہے، یا ویسے ادھر ادھر بھاگ جاتا ہے، یا اسے کہتا ہے بھی میں تجھے
اسی طرح ستا کے لٹکا کے ماروں رکھوں گا، لٹکاؤں گا، تو وہاں پر پھر عدالت کو اختیار ہے کہ وہ طلاق واقع کرا دیتی ہے، یہ بھی ایک صورت بن جاتی ہے۔ تو لہٰذا آپ کسی بھی حل کی طرف جائیں گے تو آپ کو وہاں پر بہت سے حل نکل آئیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بھئی عورت کو طلاق کا حق دینے کی کیا ضرورت ہے، مرد کا حق مرد کے پاس رہے۔ باقی معاملہ یہ ہے کہ عورت کے پاس خلا کا حق ہے، اس کے لیے جو قانون سازی میں اگر قانون میں کوئی دقت ہے، کوئی پریشانی ہے اور کوئی اس میں ایسی صورت ہے تو اس کو عورت کے لیے آسان کیا جانا چاہیے، تاکہ وہ اگر مرد سے چھٹکارا لینا چاہتی ہے اور اس کی وجوہات بھی جینون ہیں تو اس کو پھر کوئی مشکل نہیں پیش آنی چاہیے اس سے علیحدہ ہونے میں۔ بالکل صحیح ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ خواتین ایسا کیا کام کریں؟ اچھا، اس سے پہلے میں یہ بھی بات بتاتا ہوں کہ اکثر خواتین کو یہ دیکھا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے تعویذ لینے جا رہی ہوتی ہیں، یا جو تعویذ دے رہے ہوتے ہیں ان کو کہتی ہیں کہ مجھے کوئی ایسا تعویذ دیں کہ جس سے میرا شوہر مجھ سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ ناظرین میں خواتین کو یہ مشورہ دیں کہ وہ کیا ایسا کام کریں جس کی بدولت ان کو تعویذ نہ لینے جانا پڑے، بلکہ ان کا شوہر ان کے ان کاموں سے خوش ہو جائے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ تعویذوں سے تو کبھی کوئی نہیں خوش ہوتا، یہ بھی ایک دل کو تسلی دینے والی بات ہوتی ہے۔ انسان دوسرا خوش ہوتا ہے آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے، آپ کے بہترین خدمات سے جو آپ اپنے گھر کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح بیوی بھی خوش ہوتی ہے خاوند سے کہ جب خاوند اچھا ہو، باکردار ہو، شریف النفس ہو اور اس کے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کرنے والا ہو، بچوں سے محبت کرنے والا ہو، تو بیوی اس سے خوش ہوتی ہے۔ یہ جو انداز اور طریقے اختیار کیے جاتے ہیں یہ در حقیقت اپنی ذمہ داریوں سے انسان فرار کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک عورت ہے یا مرد ہے، کوئی بھی ہے، بد اخلاق ہے، بد زبان ہے، بد اتوار ہے، بیوی سے بات کرے گا، گالم گلوچ سے بات کرے گا، بیوی بات کرے گی تو وہ بھی اسی طرح بات کرے گی، تو وہاں پر پھر دونوں کب خوش ہوں گے؟ بے شک ایک تعویذ نہیں، آپ ہزاروں تعویذ لے آئیں، تو جب تک آپ اپنی اصلاح نہیں کرتے، اپنا احتساب نہیں کرتے، اس وقت تک کبھی بھی محبت اور سکون اس طریقے سے پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ جی سر، آپ یہ ابھی تعویذ کے بارے میں میں نے بات کی اور آپ نے بتا بھی دیا کہ تعویذ سے تو خوشیاں نہیں حاصل کی جا سکتی، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ بہت رائج ہے۔ اور ابھی میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ برائی کے کاموں کے لیے بھی تعویذ لیے جاتے ہیں۔ اب برائی کے کاموں سے مراد مختلف قسم کی برائیاں ہو سکتی ہیں، جن میں ایک اس طرح سے ہے کہ کسی کا گھر توڑوانا ہے، کسی کو نقصان پہنچانا ہے، تو تعویذ لینے چلے جاتے ہیں، جی ہمیں تعویذ دیں فلاں کو فلاں ہو جائے۔ تو اس طرح کے تعویذ بھی کوئی اثر رکھتے ہیں، کوئی ان کا فائدہ ہوتا ہے؟ دیکھیے واضح بات ہے کہ یہ سب کام ناجائز ہیں، حرام ہیں۔ باقی اثرات کی بات جو ان سی ہے وہ عاملین بتا سکتے ہیں، اور لوگوں کا تجربہ بھی ہے کہ اثرات خیر ان چیزوں کے ہوتے ہیں دوسروں کی زندگیوں کو برباد کرنے کے لیے، لیکن اصل جو چیز یہ ہے کہ آپ کا ایمان، آپ کا یقین، یہ آپ کو ہر جگہ بچاتا ہے۔ اللہ کی ذات پر آپ کا ایمان، آپ کا یقین، آپ اللہ کے حکم سے جڑے رہتے ہیں۔ جو لوگ اپنی پاکیزگی کا، طہارت کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے خیالات کو، اپنے نظریات، اپنے جسم کو، اپنی باطن کو پاک صاف اور ستھرا رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح اس طرح کی تکالیف سے محفوظ رکھتا ہے۔ امان صاحب آج کی حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا۔ آج کی حدیث بدگمانی اور کسی کی ٹوہ میں لگنے سے، اپنے آپ کو لگانے سے بچانا، اس کے متعلق یہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو بدگمانیوں سے بچاؤ، اس لیے کہ بدگمانی کے ساتھ جو بات کی جائے گی وہ سب سے زیادہ جھوٹی بات ہوگی، اور یہ بھی فرمایا کہ دوسرے کے بارے میں معلومات حاصل کرتے مت پھرو، یعنی خام خواہ ٹوہ میں لگے رہو، اور نہ ہی ٹوہ میں لگو، اور نہ آپس میں تناجش کرو، اور نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو، اور نہ ایک دوسرے کی کاٹ میں لگو۔ یعنی جیسے ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کی جڑیں کاٹی جاتی ہیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، ایک دوسرے کے کھانے پینے پہننے پر نظر رکھی جاتی ہے، اور پھر ان پر تبصرے کیے جاتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کے حالات کو جاننے کے لیے اچھے حالات ہوں تو پھر اس پر ہمیشہ حسد کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اور اگر اس کے حالات اچھے نہ ہوں تو پھر اس پر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام بری عادات سے ہمیں منع کیا اور روکا ہے کہ ہم ان حرکات سے باز آئیں۔
ناظرین کرام، اپنے پروگرام کا اختتام ان الفاظ سے کریں گے: اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔